अस्सलाम वालेकुम। शबीना इफ्तिखार आपके लिए सर-ए-शाम प्रोग्राम में हाजिर हैं। आज के दिन हम आपको किसी मकबूल मारूफ शख्सियत से मिलवाते हैं। आज एक ऐसी फ़नकारा मेहमान हुई हैं जिनके लिए मैं ये कहूँ, आम तौर पर आपने देखा कि अगर कोई फ़नकार फ़न की खिदमत कर रहा होता है तो होता यूँ है कि वो मेहनत करता है और अपने उरूज का ज़माना अपनी आँखों से अपनी मौजूदगी में देखता है और लोगों में बैठ उठ कर ये मुशाहदा करता है कि कहाँ तक लोग उसके फ़न को सराह रहे हैं और उसकी खिदमत को तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन हमारी ये आर्टिस्ट जो आज हमारे मेहमान हैं, इनके साथ मामला कुछ दिगर है। ये अपने ऐन उरूज के ज़माने में मुल्क से बाहर चली गई और जब ये वापस आई तो इनको इंतहा दर्जे की हैरत हुई ये देखकर कि ये पाकिस्तान में किस दर्जा अपनी गैर मौजूदगी में मकबूल हो चुकी हैं। तो हम आज आपको मिलवाएं उन फ़नकारा से। मेहमान हुई हैं उम्मे हबीबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं हबीबा आप? ठीक है। आप को मैं खुशामदीद कहूँ पाकिस्तान में और कराची में और अपने प्रोग्राम सर-ए-शाम में। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ये पूछूं उम्मे हबीबा कि आप, जैसा भी मैंने शुरू में कहा कि ऐन अपने उरूज के ज़माने में आप पाकिस्तान से अमेरिका चली गई। फिर जब आप पाकिस्तान आईं तो आपने ये देखा कि आपको तो मालूम ही नहीं था कि कितनी आप यहाँ चाही जाने लगी हैं, कितनी मकबूल हो गई हैं। तो जब आपने ये देखा कि आप जहाँ से गुज़रती हैं वहाँ से आपकी नात हो रही होती है, कैसेटों पर, रेडियो पर, टेलीविज़न से, तो कैसा लगा आपको ये सब देख के? जी हाँ, बहुत अच्छा लगा और ताज्जुब भी हुआ कि अपनी गैर मौजूदगी में इतनी शोहरत और इतनी तारीफ़ और इतनी मेरी गैर मौजूदगी में लोगों ने मुझे इतना पसंद किया और मेरी नातों को बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अक़ीदत से सुना। तो मैं ख़ुद को इस काबिल तो नहीं समझती, लेकिन उन लोगों ने बना दिया। जी हाँ, उन लोगों की और उन तमाम मोहब्बत करने वालों की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ मैं, जिन्होंने मुझे उनके कहने के मुताबिक इतनी शोहरत या इतना मुकाम दिया। और ख़ास तौर से मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे 14,000 मील दूर रहने के बावजूद ख़ुतूत भेजे और मेरी नातों को पसंद किया। अच्छा, अब ये पूछूं, इससे पहले कि कोई और सवाल करूं, आपने कहा कि 14,000 मील आप पाकिस्तान से दूर बैठी अमेरिका में तकरीबन। अच्छा, कैसे आप उड़ के चली गई अमेरिका? बस ज़ाहिर है कि लड़कियों की शादी हो जाती है तो जहाँ भी ब्याह के परदेश चली गई, जाना ही होता है। अमेरिका आप गई, आपने वहाँ कैसा माहौल पाया, ख़ास तौर से नात ख़ानी के सिलसिले में? क्योंकि वहाँ ये ज़ाहिर है ये माहौल तो नहीं जो हमारे पाकिस्तान में। जी हाँ, ऐसा तो कोई वहाँ पे मतलब ख़ास माहौल या वो नहीं है, लेकिन चूँकि वहाँ पे इतनी तादाद में है पाकिस्तानी के इस किस्म का मजहबी प्रोग्राम रेडियो पर होता है वहाँ पे। अच्छा। और हफ्ते में एक बार पाकिस्तानियों के लिए या कह लें मुसलमानों के लिए 1 घंटे का प्रोग्राम होता है वहाँ पे रेडियो पे। अच्छा, शिकागो रेडियो से। अच्छा। तो वहाँ पे भी मैंने पढ़ा क़िरात और नात ख़्वानी की, ख़ास तौर से रबीउल अव्वल और रमज़ानुल मुबारक में। अच्छा, इत्माम बाकायदा होता है वहाँ। अच्छा, और भी हैं वहाँ पे आपके अलावा? हाँ, मेरे 2 भाई हैं। अच्छा, भाई भी हैं आपके? जी हाँ, मेरे बड़े भाई हैं बद्र मुनीर और मुझसे छोटे फजल करीम, बहुत अच्छे कारी भी हैं, नात ख़्वां भी हैं, गुलकार भी हैं। और अच्छा, वही हैं? जी हाँ, शिकागो में हैं। अच्छा। तो ख़वातीन का मैं पूछ रही थी कि कुछ और भी हैं आपके अलावा वहाँ? हाँ, यूँ तो मतलब ज़ाहिर है कि हर शख्स ही नात पढ़ सकता है, लेकिन ऐसा जैसे कि यानी लहन के साथ पढ़ना, हुस्न के साथ पढ़ना, वो चीज़ बहुत कम है वहाँ पर। यूँ तो शौक़ लोगों को बहुत है, तो चूँकि मैं वहाँ पे अपने आप को मैंने तन्हा नात ख़्वां महसूस किया वहाँ पे, तो फिर भी मेरी कोशिश होती थी जी हाँ कि मैं लोगों के बुलाने पर और रेडियो और टीवी के प्रोग्राम करूँ। अच्छा। तो आपने वहाँ ये कोशिश नहीं की कि कोई ऐसा हल्का बनाए कि जिन्हें, आप तो बड़ी अच्छी पढ़ने वालों में से हैं, तो उन्हें सिखाएं? असल में वहाँ की ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है कि सिवाय यानी वीकेंड के या हफ्ते इतवार जिसको कह लें छुट्टी होती है, लोगों को इतना मौका नहीं होता कि वो बैठ के कोई ख़ास प्रोग्राम बनाए या किसी यानी मजहबी इदारे की वो करें। तो ऐसा कोई नहीं है वहाँ पे। यूँ तो मस्जिदें भी हैं और वहाँ होती हैं, नमाज़ें भी होती हैं, तबलीग भी होती है, लेकिन ऐसा कोई ख़ास इदारा या ऐसा कोई ख़ास वो नहीं है जिसमें ख़वातीन को नात की तरबियत या नात ख़्वां को बढ़ाया जा सके। अच्छा उम्मे हबीबा, अमेरिका में ये तो बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत बड़े बड़े शहर हैं, ये कैसे मालूम हुआ कि आप पाकिस्तान की इतनी अच्छी नात ख़्वां, ऐसी अच्छी आर्टिस्ट वहाँ रह रही हैं?
रेडियो वालों को वहाँ पर कैसे पता ऐसा चला? था, यूँ तो रेडियो से मेरी नातें वक्तन फ़वक्तन नश्र होती रहीं, लेकिन लोगों को उस वक्त पता हुआ कि मैं अमेरिका में हूँ जब यहाँ के मशहूर कव्वाल गुलाम फरीद साबरी साहब गए और उनका इंटरव्यू शिकागो रेडियो से नश्र हुआ। तो उनसे भी सवाल किया गया, तो उन्होंने मेरा नाम लेके कहा कि मुझे पाकिस्तान की वही नात ख़्वां पसंद है। तो वहाँ की जो डायरेक्टर थे उन्होंने बड़ा ताज्जुब किया कि वो शिकागो में है और हमें अभी तक पता नहीं चला। तो उन्होंने कांटेक्ट किया मुझसे। और अच्छा, अभी आपने कहा कि आपके भाइयों को मौसीकी का शौक़ है, तो आपसे ही पूछूं कि आपको भी कुछ मौसीकी से लगाव है? जी हाँ, लगाव भी है, और चूँकि घर का माहौल हमारा ऐसा है, कुछ मज़हब के साथ साथ थोड़ा सा मौसीकी का भी है, तो थोड़ा बहुत गा लेती हूँ मैं। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन यूँ ही शौकिया। अगर मैं आपसे दरख्वास्त करूँ कि बहैसियत नात ख़ां की, तो आप रची हुई हैं हम लोगों की समातों में, कोई गज़ल के चंद शेर तो आप सुना देंगी? आपका ये रूप भी हम देखें। जी, मैं आपकी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करूँगी। अच्छा। और अगर इसमें कोई कमी हो तो माफ़ कीजिए। नहीं, कमी कैसे होगी, आप बड़ी सुरीली आर्टिस्ट हैं, आपको मालूम है वैसे ये बात। असल में यहाँ तो बड़े सुरीले हमने नात ख़्वां भी और गुलकार भी देखे हैं, तो अब तक तो हमें अपने से अच्छे ही नज़र आए, इसलिए अपने आप में तो कुछ नज़र आता नहीं है। और आपकी इसमें ज़रा नवाज़ी। असल में होता ये है हबीबा कि अगर ज़ात में इनकिसारी न रहे ना, जैसे कि आप इनकिसारी ज़ाहिर कर रही हैं, तो फिर फ़नकार नहीं होता। ये तो आपकी मोहब्बत है कि आप इनकिसारी से काम ले रही हैं। बहरहाल, अच्छा, तो वो गज़ल पलकों से उनकी कोई सितारा ना टूट जाए, पलकों से उनकी कोई सितारा ना टूट जाए, बेचारगी इश्क का जी ही ना छूट जाए, पलकों से उनकी कोई। रूठो बतौर नाज तो रूठो हजार बार, रूठो बतौर नाज तो रूठो हजार बार, लेकिन ये क्या के रिश्ता-ए उल्फत ही छूट जाए, लेकिन ये क्या के रिश्ता-ए उल्फत ही छूट जाए, पलकों से उनकी कोई। ए दर्द इस तराब बस ए दर्द इस तराब, ए दर्द इस तराब बस ए दर्द इस तराब, हाथों से मेरे सब्र का दामन न छूट जाए, हाथों से मेरे सब्र का दामन न छूट जाए, पलकों से उनकी कोई। ये सोचता हूँ इश्क के झगड़ों से छूट जाऊं, ये सोचता हूँ इश्क के झगड़ों से छूट जाऊं, फिर ये भी सोचता हूँ तेरा दिल ना टूट जाए,
پھر یہ بھی سوچتا ہوں تیرا دل نہ ٹوٹ جائے، پھر یہ بھی سوچتا ہوں تیرا دل نہ ٹوٹ جائے، پلکوں سے ان کی کوئی ستارہ نہ ٹوٹ جائے، پلکوں سے ان کی کوئی۔ واہ کیا کہنا! آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی پڑھنے والی ہیں، نعت بہت خوب پڑھتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کسی کی دعا ہے یا آپ یہ کہیں گی کہ نہیں یہ میرا ذاتی فن ہے؟ ذاتی فن تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جنہوں نے باقاعدہ کسی استاد سے یا کسی ادارے سے یا کسی ایسے اس میں تربیت پائی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ میں یا تو ان تمام بزرگوں کی اور ان تمام لوگوں کی دعائیں ہیں جنہوں نے میرا ایک شعر بھی سن کر مجھے پسند کیا اور مجھے دعا دی، اور میرے ماں باپ کی خاص طور سے میرے والدین کی دعائیں ہیں اس عزت میں اور اس شہرت میں، اور اس سے زیادہ ماں باپ کی دعا ہے تو بس سمجھ لیجیے دعائیں ہی دعائیں۔ اچھا آپ نے کہا تھا حبیبہ کہ آپ نے قرأت بھی وہاں امریکہ میں تھوڑی بات کی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی تاریخ میں پہلی خاتون ہوں جس نے ریڈیو سے تلاوت کی، اور کافی میرے پاس کالس آئیں اور کافی مبارکباد کے خطوط بھی ملے، اور لوگ خاص طور سے مجھ سے ملنے آئے کہ آپ یہاں موجود ہیں، اور یہ ایک نئی چیز ہے جو کہ یہاں واقعی لوگوں کو میسر نہیں آتی، تو اس لحاظ سے میں خود کو بڑی آپ خوش نصیب ہیں ظاہر ہے۔ اچھا اگر میں کہوں یہ سعادت مجھے بخش دیں آپ اور میرے سننے والوں کو کہ کچھ آپ قرآن مجید سے کوئی چند آیتیں چھوٹی چھوٹی سی آپ اگر تلاوت فرما دیں میں ممنون ہوں گی۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا، واہ۔ اچھا حبیبہ یہ بتائیے کہ آپ کے شوہر جو ہیں ان کے کچھ نہ کچھ تو تاثرات ہوں گے نا، آپ کا اتنا پرتقدس فن ہے اور وہ کچھ نہ کچھ آپ کو سراہتے ہوں گے، یا وہ کیا؟ بہت دل سے میرے فن کی قدر بھی کرتے ہیں اور کافی میری نعتوں کو، میری آواز کو پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے موقع دیے آپ کو کہ آپ وہاں امریکہ میں ریڈیو سے بھی آپ ریسائٹ کرتی ہیں اور محفلوں میں بھی جاتی ہیں؟ جی ہاں، انہوں نے موقع دیے، بلکہ
ان کا اب بھی یعنی فون پہ بات ہوتی ہے یا خط آتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے پروگرام کرنا ریڈیو کے ٹی وی کے، اور کوئی بھی بلائے تو جانا. جی ہاں. اچھا، آپ نے حبیبہ ابھی جو آج ہی ایک نئی نعت پڑھی، تو اب چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ پڑھ رہی ہیں مسلسل اس اپنے یہاں ٹھہرنے کے اثنا میں، تو یہ نئی نعت آپ اجازت دیں تو میں سننے والوں کو سنوا دوں؟ جی ہاں ضرور. اے نور مجسم قد زیبائے محمد، اے نور مجسم قد زیبائے محمد، آنکھوں میں چھپا لوں جو نظر آئے محمد، آنکھوں میں چھپا لوں جو نظر آئے محمد، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گر، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گر، ایک پل میں سوئے عرش گئے آئے محمد، ایک پل میں سوئے عرش گئے آئے محمد، کرسی پہ بٹھایا انہیں محبوب بنا کر، کرسی پہ بٹھایا انہیں محبوب بنا کر، سب نبیوں میں خالق کو پسند آئے محمد، سب نبیوں میں خالق کو پسند آئے محمد، فردوس کے گلدستے لیے پھرتی تھی حوریں، فردوس کے گلدستے لیے پھرتی تھی حوریں، کہتی تھی کہاں دفن ہے شیدائے محمد، کہتی تھی کہاں دفن ہے شیدائے محمد، دامن میں چھپا لو مجھے، دامن میں چھپا لو، دامن میں چھپا لو مجھے، دامن میں چھپا لو، پردہ نہ میرے عیب کا کھل جائے محمد، پردہ نہ میرے عیب کا کھل جائے محمد، اے نور مجسم قد زیبائے محمد، آنکھوں میں چھپا لوں جو نظر آئے محمد.
اچھا کچھ ذکر ابھی میں آپ سے کر رہی تھی کہ آپ کے شوہر آپ نے فرمایا کہ بہت سراہتے ہیں آپ کے فن کو، ان کا اپنا تعلق کچھ مطلب یہ کہ اس طرف ہے جیسے کہ آپ کا ہے؟ ماشاءاللہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے شوہر حافظ قرآن بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے نماز روزے کے پابند بھی ہیں، اور بڑے یعنی دونوں میاں بیوی ایک ہی رنگ میں ہیں. واہ واہ صاحب، اور ایسے دیار غیر میں رہتے ہوئے اور اتنا اچھا یعنی ذہن رکھنا بڑی بات ہے صاحب. واہ. بچے ماشاءاللہ کتنے آپ؟ میری ایک بچی ہے 5 سال کی. اچھا، اس کے لیے آپ نے سوچا کہ آپ اس کو حافظہ بنا دیں یا کیا؟ میری تو مطلب خواہش ہے، اور بلکہ میری دعا بھی ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے اندر مجھ سے زیادہ صلاحیتیں اور مجھ سے زیادہ نعتوں کا فن اور قرأت سبھی. کچھ اندازہ ہوا ویسے آواز سے بچی کی؟ ہاں یوں تو کرتی ہیں وہ میری نعتوں کی نقل. اور اچھا. نام کیا ہے؟ میری بیٹی کا نام ہے ندا. ندا جی. واہ واہ. اچھا اب میں یہ پوچھوں آپ سے کہ آپ ریڈیو کیسے آئیں سب سے پہلے؟ ایسا ہے کہ میرا خیال ہے کوئی 10 سال پرانی بات ہے، غالباً 71 یا 72 کی، کہ ہمارے کالج میں انٹر کالجٹ مقابلہ ہوا تھا نعت اور قرأت کا. تو اس میں میں نے ٹرافی لی تھی، اور اس میں پریس کے لوگ بھی موجود تھے، اور میری نعت مجھے یاد پڑتا ہے کہ نیوز ریل میں اچھا اس زمانے میں ہوتا تھا. جی ہاں. تو لوگوں نے کافی پسند کیا، پھر مجھے ریڈیو پاکستان والوں نے اس طرح سے آپ آئیں. جی ہاں. تو سب سے پہلی نعت آپ نے ریڈیو پر کون سی پڑھی تھی؟ سب سے پہلی نعت میری جمیل نقوی کی نعت ہے، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. اچھا یہ ہے ہمارے پاس محفوظ ہے. تو آپ چاہیں گی کہ میں آپ کی سب سے آپ نے حبیبہ ایک نئی نعت میں نے آپ کی سنوائی، ایک میں نے وہ نعت سنوائی جو آپ نے بہت شروع میں پڑھی تھی. اس کے بعد سے ایک عرصہ بیچ میں ایسا آیا کہ آپ کی بے شمار نعتیں مطلب ہمارے پاس جمع ہو گئی. تو کچھ تعداد یاد ہے کتنی پڑھ لیں؟ تعداد تو یاد نہیں ہے، بس یعنی تعداد کا عالم یہ ہے کہ بعض دفعہ نعت میں سنتی ہوں تو مجھے یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ میں نے کب ٹیپ کرائی تھی یا کب میں نے اس کی پریکٹس کی تھی. اور یعنی بے حساب اور بے شمار نعتیں میری ریڈیو پر ریکارڈ ہیں جو وقتاً فوقتاً نشر ہوتی رہتی ہیں. اچھا طرز کے معاملے میں کیا کرتی ہیں؟ کسی سے مدد لیتی ہیں یا خود یہ بھی اللہ نے ہنر دیا آپ کو؟ جی ہاں، بس ایسا ہے کہ گھر میں ہمارے والد صاحب کافی ہمارے اس میں مدد کرتے ہیں. بھائی میرے ہیں جو وہ سب نعتوں کی دھنیں خود ہی بناتے ہیں، اور انہی کی مدد سے میں تیاری کر کے آتی ہوں. بھائیوں کی مدد سے؟ جی ہاں. ماشاءاللہ. بھائی کتنے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ 7 بھائی ہیں میرے. اللہ جی. اور 3 بہنیں ہیں. ماشاءاللہ. سب بڑے ہیں آپ سے؟ ہاں مجھ سے چھوٹے 4 بھائی ہیں، اور بہنوں میں سب سے چھوٹی ہوں. اچھا اچھا. بہنوں سب سے چھوٹی. بہنیں آپ ہی کی طرح اچھا سے پڑھتی ہیں؟ گلے میں تو سبھی کے تھوڑا تھوڑا ہے، لیکن یہ کہ مجھے زیادہ موقع ملا، اور ان کی بہنوں کی شادیاں کافی جلدی ہو گئی تھیں. اچھا. تو ان کے پاس ایسا کوئی موقع بھی نہیں تھا اس زمانے میں. جی. اچھا ایک یہ ہوتا ہے کہ بہت سے نعت خواں ہمارے پروگرام میں آئے، انہوں نے اپنے انٹرویو کے درمیان یہ کہا کہ ان کو بڑی خواہش ہے کہ وہ اس فن کو لے کر روضہ رسول پر ضرور جائیں اور وہاں جا کے کچھ پڑھیں. تو آپ کے جی میں ہے؟ بڑی میری یعنی اگر آپ اس کے بعد یہ سوال کرتی ہیں کہ آپ کی بڑی خواہش کیا ہے، تو میرا یہی خواہش تھی کہ دیار حبیب پر جا کے وہی نعتیں پڑھوں جس کا تصور میں یعنی تصور میں ہی رکھتی ہوں، اور حقیقت کا انتظار ہے مجھے. تو ابھی تک سعادت ملی نہیں ہے آپ کو؟ میری بدقسمتی ہے کہ میں اب تک نہیں. تو انشاءاللہ آپ اتنے لہن سے پڑھتی ہیں اور ایسا اچھا جذبہ آپ کے جی میں ہے تو ضرور سرکار کا بلاوا آپ کے لیے آئے گا، اور میری دعا بھی ہے. تو کوئی نعت آپ نے ایسی مخصوص کر رکھی ہے جو آپ حضور کے لیے وہاں جا کے پڑھیں؟ وہ کون سی نعت ہے ہمیں بھی بتا دیں اگر آپ کہیں تو. ایک مصرع میں. ہاں مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ پڑھ دیں گی تو. کیا بات ہے. در خیر الورا کی آرزو ہے، دیار مصطفیٰ کی آرزو ہے، دیار مصطفیٰ کی آرزو ہے. دکھا دے رحمت عالم کا روزہ، یہی ہر بے نوا کی آرزو ہے. کروں جالی کے آگے نعت خوانی، کروں جالی کے آگے نعت خوانی، یہی
صدا کی آرزو ہے، دیار مصطفیٰ کی آرزو ہے۔ یقیناً یہ گزرگاہ ہے شہنشاہ دو عالم ہے، فضا میں کس قدر پاکیزگی محسوس ہوتی ہے، فضا میں کس قدر پاکیزگی محسوس ہوتی ہے۔ میری بے نور آنکھوں نے چراغوں کی جگہ لے لی، میری بے نور آنکھوں نے چراغوں کی جگہ لے لی، مجھے اب روشنی ہی روشنی محسوس ہوتی ہے۔ کیا کہنا، واہ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے ام حبیبہ کہ آپ کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی نعت کون سی ہے، یا میں بتا دوں آپ کو؟ جی آپ بتا دیں۔ نہیں، پہلے آپ بتائیں۔ میرا خیال ہے کہ میری فارسی کی نعت مولانا جامی کی مدنی راہ، حضور ختم نازک بدنی۔ اچھا، کچھ میں آپ سے یہ پوچھوں، سفر آپ نے ظاہر ہے یہاں سے 14,000 میل تک کا تو کیا، تو وہ سفر بھی میں پوچھوں آپ سے کہ آپ نے کیسا پایا، کیسا لگا آپ کو؟ اور دوسری بات یہ کہ عام حالات میں سفر کرنا آپ کو کیسا لگتا ہے؟ عام حالات سے آپ مقصد یہ کہ آپ جیسے پاکستانی میں کہیں گھومنے پھرنے، ٹرین میں بیٹھ جائیں، جی لمبا سفر ہو، یہاں سے پشاور تک جا رہی ہوں، تو انجوائے کرتی ہیں یا بور ہوتی ہیں؟ ہاں، یوں تو میں نے مطلب وہاں کا بھی ٹرین کا سفر کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ یعنی آسان اور خوشگوار ہوتا ہے جو ٹرین کا سفر ہوتا ہے۔ اچھا، اس لیے کہ جہاز میں تو بیٹھنے کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ بھئی کہاں ہے ہم خلا میں رہتے ہیں، تو اس میں تو ظاہر ہے نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ وہ زیادہ بور محسوس ہوتا ہے۔ ہوتا ہے، وہ بہت ہی کٹھن اور مشکل ہوتا ہے، وقت گزارنا مشکل، بہت مشکل۔ تو کچھ پڑھتی وڑھتی ہیں اس اسنا میں، یا کوئی نعت ذہن میں رکھ کے ہیں کہ خیریت سے اتر جائے؟ ہاں، بس یہی ہوتا ہے۔ اچھا، پاکستان میں کہاں کہاں گئی ہیں؟ کن کن شہروں میں مثلاً گئی آپ گھومنے یا نعت خوانی کے سلسلے میں؟ آپ سے 2 سال پہلے جب میں آئی تھی تو میں اسلام آباد ایک نعت خوانی کے محفل میں گئی تھی وہاں، اور وہاں پر بیگم ضیاء الحق صاحبہ نے میری نعتوں کو بہت قریب سے اور بہت عقیدت اور محبت سے سنا، اور میری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے بہت ہی تعریف کی، اور ہم نے سنایا باقاعدہ انہوں نے آپ کو گلے لگا لیا تھا، گلے لگایا، اور بہت ہی پیار سے انہوں نے کہا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ مجھ سے ملی، اور میری بھی خوش قسمتی ہے کہ میں پہلی بار ان سے ملی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو پاکستان میں ہونا چاہیے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو تو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ رہنا ہے پاکستان میں؟ ہاں، پاکستان میں ہی اتنے ہزار لوگ یہاں کے آپ کو اتنی محبت دیتے ہیں، سب مل کے اگر یہ کہیں کہ ام حبیبہ آپ واپس نہ جائیں، لیکن بہرحال وہاں تو گھر ہے آپ کا، آپ کو تو جانا ہے نا، گھر تو خیر اول ہوتا ہے۔ اچھا، وہاں جو آپ کا گھر پہ، اب میں یہ پوچھوں کہ کام گھر کے خود کرتی ہیں؟ ہاں جی ہاں، وہاں نوکروں کا تو کوئی ایسا خاص تصور نہیں ہے، خود ہی کام کرنا پڑتا ہے، اور میں گھر کا ہر کام مثلاً کیا کیا پکا لیتی ہیں؟ میں ہر ڈش پکا لیتی ہوں، پاکستانی اور وہاں کی بھی کچھ سیکھی پاکستانی، ہوں گی؟ ہاں جی ہاں، چائنیز، اور ظاہر ہے امریکن ڈش تو ہم لوگ کھاتے ہی نہیں ہیں، تو پاکستانی ڈشز تمام میں خود ہی بناتی ہوں۔ جی ہاں۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کے میاں عرصے سے وہاں تھے تو وہ خود پکاتے ہوں گے، تو کچھ ان سے سیکھا آپ نے؟ نہیں، ان کو تو میں نے تو ان کے ہاتھ کی کبھی کوئی چیز کھائی نہیں۔ آپ کے جانے کے بعد سنا ہے کہ ان کے دوستوں سے کہ وہ خود پکاتے تھے، لیکن میرے جانے کے بعد تو کبھی کچن میں گئے ہی نہیں آج تک۔ اچھا جی، اب ایک نعت ہم اور آپ کی کوئی سنوائیں تو کون سی آپ پسند کریں گی؟ بہت ساری ٹیپ رکھے ہوئے ہیں، اس میں سے کوئی نعت آپ اگر کہیں تو مجھے بڑی پسند ہے یہ نعت امید فاضلی صاحب کی، کبھی یاسین و مبشر کبھی طٰہٰ لکھوں۔ بہت اچھی آپ نے پڑھی، کیا بات۔ کبھی یاسین و مبشر کبھی طٰہٰ لکھوں، کبھی یاسین و مبشر کبھی طٰہٰ
زندہ جب تک رہوں ناتے شہ والا لکھوں، نعت لکھنے کی تمنا لیے اس سوچ میں ہوں، نعت لکھنے کی تمنا لیے اس سوچ میں ہوں، خود جو ممدوح خدا ہو اسے میں کیا لکھوں، خود جو ممدوح خدا ہو اسے میں کیا لکھوں، وصف آئینہ ہے خود آئینہ گر کی توصیف، وصف آئینہ ہے خود آئینہ گر کی توصیف، حمد لکھنی ہو تو احمد کا سراپا لکھوں، کبھی یاسین و مبشر کبھی طٰہٰ لکھوں، ان کے در سے مجھے مل جائے غلامی کی سند، ان کے در سے مجھے مل جائے غلامی کی سند، میرے معبود کوئی لفظ میں ایسا لکھوں، میرے معبود کوئی لفظ میں ایسا لکھوں، زندہ جب تک رہوں ناتے شہ والا لکھوں، کبھی یاسین و مبشر کبھی طٰہٰ لکھوں۔ اچھا، آپ سے میں یہ پوچھوں، ویسے تو خیر آپ یہاں بہت کم رہی ہیں، لیکن آپ کیا کہیں گے کہ اگر حکومت کچھ تربیتی ادارے قائم کر دے کہ جہاں پہ جا کے لوگ نعت کو سیکھیں، کیونکہ بہت سارے نئے ٹیلنٹ ایسے ہیں کہ جن کے پاس آوازیں ہیں، حسن ہے گلے میں، لیکن ذرا سی ان کو تربیت کی ضرورت ہے، تو آپ کیا چاہیں گی کہ کیا حکومت اس سلسلے میں کچھ مدد کرے؟ ہاں، حکومت کو چاہیے کہ ایسا کوئی ادارہ یا ایسا کوئی وہ قائم کرے جس میں نعت خوانوں کو فروغ ملے، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر خود ہی عشق رسول اور وہ جذبہ موجود ہو تو ادارے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سیکھنے اور یہ تو ایک قدرتی چیز ہے جس کو آپ اس تقدس کو برقرار رکھ کے اگر آپ نعت پڑھیں اور اس کا تصور کر کے، تو میرا خیال ہے کہ ادارے بھی نہ ہو تب بھی کافی ہے۔ وہ منور بدایونی صاحب کا جب انٹرویو ہو رہا تھا جی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر سوچ کے میں نعت کا شعر کہوں تو وہ تو پھر شاعری ہو جاتی ہے، اور میں نعت گوئی کو شاعری نہیں سمجھتا، تو وہی نعت خوانی کے سلسلے میں میرے خیال سے ہے سلسلہ کہ اگر جب تک کہ حضور کی محبت دل میں نہ ہو۔ اچھا، آپ نے کہا شروع میں، اور ہمیں غزل بھی آپ نے نمونتاً ہمیں سنوائی، موسیقی سے شوق کا کچھ آپ نے حوالہ ہمیں دیا ہے، تو پاکستان میں نعت خواں بھی بہت سے ہیں، گلوکار بھی بہت سے ہیں، تو آپ کو کچھ وقت اتنا میسر آتا ہے یہاں آ کے کہ آپ کچھ لوگوں کو سنیں، گلوکاروں کو یا نعت خوانوں کو سنتی ہیں کسی کو؟ ریڈیو پر یا گھر میں کیسٹ پر؟ جی ہاں، کافی اکثر۔ ہاں، کون سے نعت خواں ہیں جن سے آپ؟ مہندی حسن صاحب کافی پسند ہیں، غلام نعت علی بھی انہوں نے پڑھی؟ جی ہاں، نعت بھی پڑھی ہے، اور غلام علی ہیں، تو نور جہاں کافی پسند ہیں۔ اچھا ام حبیبہ، جب کوئی میرا مہمان آتا ہے تو میرے سننے والے مجھ سے یہ ہمیشہ اصرار کرتے ہیں کہ ان سے کچھ ان کی ذاتی باتیں ضرور پوچھا کریں، تو کچھ تو میں نے پوچھ لیں، کچھ میں مثلاً سننے والوں کے لیے بات پوچھ لیں کہ آپ کو رنگ کون سا اچھا لگتا ہے؟ مجھے گلابی رنگ، گلابی پہنے ہوئے آپ نیلا ہیں ویسے عام حالات میں گلابی رنگ پسند ہے حالات میں؟ اچھا، گھر کی سیٹنگ میں کیا گلابی رنگ کا دخل زیادہ ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، میں اپنے پہننے کے لیے۔ اچھا، پہننے کے لیے، اچھا، وہ نہیں ہوتا ہے نا عام طور پہ پسند ہے تو سارا رنگ وہی اڑا دیتے ہیں لوگ۔ جی ہاں۔ اچھا، وہاں کیا امریکہ میں ہوتا ہے؟ آپ کی صبح کیسے ہوتی ہے، کہ کیا مصروفیت سے ہوتی ہے؟ اخبار پڑھتی ہیں پہلے یا ڈائریکٹ جاتی ہیں کچن میں ناشتہ وغیرہ بنانے؟ ڈائریکٹ کچن میں جانا پڑتا ہے، اس لیے کہ ان کو جانا ہوتا ہے۔ کتنے بجے جاتے ہیں؟ جاتے ہیں 8:30 بجے۔ اچھا، اور واپسی؟ رات کو 9 بجے واپسی ہوتی ہے ان کی۔ تمام عرصے میں آپ تنہا بچی کے ساتھ؟ جی ہاں، بس بچی بھی اسکول جاتی ہے میری، تو ظاہر ہے کہ پورا وقت تنہا
گھر کے کام رہنا کاج پڑتا ہے. پھول ہیں آپ کے گھر میں وہاں؟ جی ہاں پھول ہیں میرے پاس, کافی بڑا لان ہے, اس میں تمام میں ہر رنگ کا گلاب لگا ہوا ہے, اور بس انہیں کو دیکھ دیکھ کے دل بہلاتے ہیں, لیکن بعض وقت وہ بھی اچھے نہیں لگتے. ہاں ٹھیک ہے, یہ تو صحیح بات ہے کہ انسان جو ہے نا وہ پھولوں اور خوشبوؤں کے ساتھ رہنا پسند تو کرتا ہے, لیکن بہرحال انسانوں میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے. بالکل. آپ تشریف لائیں امریکہ سے پاکستان, اور پاکستان میں کراچی میں, اور کراچی سے میرے سر شام میں, اور بہت دور سے آئیں آپ, تو میں بے حد آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے اتنی زحمت اٹھائی. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی باتیں کی, اور نہیں وہ تمام اصل سننے والوں کا میں بہت سلسلہ یہ تھا ام حبیبہ کہ بہت لوگ ہمیں پریشان کیے ہوئے تھے, میں تو یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں کہ ام حبیبہ کا انٹرویو آپ نے پچھلا رمضان بھی گزر گیا, نہیں سنوایا, تو ہم یہ کہہ دیتے تھے بھائی وہ ملک سے باہر ہیں, جب تشریف لائیں گی تو اب آپ نے یہ محبت دی ہمیں, میری آپ طرف سے تمام سننے والوں کو, اور خاص طور سے آپ کا اور تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ام حبیبہ آپ کا. خدا حافظ. خدا حافظ. This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.